جو 27ਵੀं तरमीम है, इसकी कामयाबी का इन्हिसार हुकूमती इत्तेहाद की सियासी जमातों पर इत्तफाक़ राय पर है। बज़ाहिर इनके नंबर्स पूरे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जहां इनको पहले ज़रूरत पड़ती थी, अब इनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेनेट में 2 सीटें बढ़ गई हैं। सेनेट में ज़रूरत थी, कौमी असम्बली में तो ऐसा कोई मामला है नहीं क्योंकि जो ख़ुसूसी नशिस्तें थीं उसमें ऑलरेडी वो इनके पास आ चुकी हैं। जिस स्पीड के साथ 26वीं आईनी तरमीम पास हुई थी, यानी कि वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे तेज़ी से पास होने वाली तरमीम थी, लगता ये है कि 27वीं तरमीम भी इसको पास होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऑपोजिशन ये कहती है कि अगर ये तरमीम पास हुई तो ये 1973 के मुतफ़िका आइन के वफाकी और पार्लिमानी ढांचे में एक बड़ी तब्दीली ला सकती है और उनकी जानिब से इस पर एहतजाज होगा, सवालात उठेंगे, सूबे सवाल उठाएंगे, शिकवे करेंगे, गिले करेंगे, लेकिन क्या वो इस तरमीम को रोक सकेंगे? जो 27वीं तरमीम है, इसकी कामयाबी का इन्हिसार हुकूमती इत्तेहाद की सियासी जमातों पर इत्तफाक़ राय पर है। बज़ाहिर इनके नंबर्स पूरे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जहां इनको पहले ज़रूरत पड़ती थी, अब इनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेनेट में 2 सीटें बढ़ गई हैं। सेनेट में ज़रूरत थी, कौमी असम्बली में तो ऐसा कोई मामला है नहीं क्योंकि जो ख़ुसूसी नशिस्तें थीं उसमें ऑलरेडी वो इनके पास आ चुकी हैं। ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हम आज पाकिस्तान की आइनी तारीख के एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। आज का मौजू पाकिस्तान का मौजूदा आइन सन 1973 का, उसकी तारीख का मुख्तसर सा एक जायज़ा, 26वीं तरमीम जो हालिया हुई उसकी बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे और अब 27वीं तरमीम की बाज़गश्त जो कि सुनाई दे रही है उसके मुमकिना असरात, उसमें क्या क्या उसके कंटेंट्स हैं, क्या क्या कुछ हो सकता है, तो उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। ये मामला उस वक्त खड़ा हो गया जनाब के बाज़गश्त तो इसकी खैर पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से सुनाई दे रही थी, लेकिन कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं, उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें कि उन्होंने ये बताया जनाब के एक तरमीम है 27वीं तरमीम और उसके बारे में कुछ हमें बताया गया है और हमसे मदद तलब की गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी हम मशावरत करेंगे और 6 तारीख को उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा जिसमें कि वो फैसला करेंगे। तो उससे जो उन्होंने इंदिए दिए हैं, जो उन्होंने इशारे दिए हैं कि क्या क्या तरामीम हो सकती हैं, क्या क्या नकात शामिल हो सकते हैं 27वीं तरमीम में, उससे अंदाज़ा होता है जनाब कि क्या होगा। तो उनको फ़र्दन बात कर लेंगे कि उनका क्या असर होगा। तो जनाब मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है ये 1973 का आइन कहलाता है। 14 अगस्त 1973 को ये नाफिज हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख का वो लम्हा था जब मुल्क ने अपने वजूद में आने के 26 साल बाद एक मुतफ़िका दस्तावेज़ पर दस्तखत किए, सबने वो हासिल हो गई और ये एक ऐसी दस्तावेज़ थी जो वफाकी पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियाद रखती थी। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और आइन की तैयारी और तमाम सियासी जमातों ने इसमें हिस्सा लिया और ये आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आला तरीन कानून बन गया जिसमें बुनियादी हुकूक, वफाकी ढांचा, सूबाई तकसीम के इख्तियारात और सदर और वज़ीर आज़म की ताकतों में एक तवाज़ुन की वजाहत की गई थी। लेकिन ये सफ़र आसान न था। सन 1973 में जनरल ज़ियाउल हक ने उनका मार्शल लॉ आ गया और आइन जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया। ज़िया दौर में 8वीं तरमीम के ज़रिए सदर को ये सवाबदीदी इख्तियारात दे दिए गए कि वो कौमी असम्बली को तहलील कर सकते हैं। ये उनको ताकत दे दी गई जो बेसिकली बुनियादी तौर पर जमहूरियत को कमज़ोर कर गई। सन 1985 में आइन बहाल हुआ मगर ज़िया की हुई तरामीम के असरात, उसके साए अभी तक आइन पर मंडला रहे थे। सन 1990 की दिहाई में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की हुकूमतें आईं जिन्होंने 13वीं और 14वीं आइनी तरामीम की जो ताकत में तवाज़ुन की कोशिश थी। सन 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ तशरीफ़ ले आए, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। फिर 17वीं आइनी तरमीम मुतारिफ़ करा दी गई जिसने सदर को मज़ीद ताकतवर बना दिया और अदलिया को कंट्रोल किया। 2008 में जमहूरियत फिर वापस आई। 2010 में
18ویں ترمیم ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ اس نے مشرف دور کی جو تبدیلیاں تھیں ان کو واپس کیا، ریورس کیا۔ صدر کی جو اسمبلی تحلیل کرنے کی طاقت ہے اس کو ختم کر دیا گیا، صوبوں کو زیادہ اختیارات دیے گئے اور وفاقی سیٹ اپ میں توازن لایا گیا۔ یہ ترامیم پیپلز پارٹی کی حکومت نے منظور کروائیں اور اسے صوبائی خود مختاری کی فتح قرار دیا گیا۔ اس کے بعد 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی، جس نے 25ویں ترمیم کے ذریعے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا، جو صوبائی ڈھانچے میں توسیع تھی۔ 2024 تک 26 ترامیم جو ہیں وہ اس آئین میں ہو چکی ہیں، جو آئین کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے طور پر ڈھالنے کی طاقتوں کی، سیاستدانوں کی ایک کاوش رہی ہے، یا ضرورتیں سمجھ کر ان کو ترامیم کو لاگو کیا گیا ہے۔ اور اب 27ویں ترمیم کی بازگشت ایک مرتبہ پھر اس میں مزید تبدیلیوں کا اندیا دے رہی ہے۔ اچھا، 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں ذرا تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کر لیتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ پاکستان کی آئینی تاریخ میں عدلیہ کی تقرری اور اختیارات سے متعلق ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ترمیم اکتوبر 2024 میں حکومتی اتحاد کی طرف سے تجویز کی گئی، جب سپریم کورٹ کے فیصلوں، خاص طور پر از خود نوٹس کے استعمال سے متعلق ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا۔ حکومت نے اسے عدالتی اصلاحات کا نام دے کر پیش کیا، مگر ناقدین نے اسے عدلیہ کے اختیارات محدود کرنے کے مترادف قرار دیا۔ 26ویں ترمیم اکتوبر 2024 میں قومی اسمبلی اور سینٹ سے 2/3 اکثریت سے منظور ہوئی اور صدر مملکت کی توثیق پر نافذ ہو گئی۔ اس کی چیدہ باتیں کیا تھی جی؟ 26ویں ترمیم نے بنیادی طور پر عدلیہ کے اختیارات اور ججوں کی تقرری کے نظام کو تبدیل کیا۔ چیف جسٹس کی تقرری، جیسے کہ اب سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز میں سے کسی ایک کو خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت مقرر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو سب سے سینئر موسٹ جج ہوتا تھا وہی سپریم کورٹ کا پھر اس کے بعد چیف جسٹس بن جاتا تھا۔ اب اس کے علاوہ کیا تبدیلیاں ہوئیں؟ اس کے علاوہ چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت ہے اس کو بھی 3 سال مزید کم کر دیا گیا، اور ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ 68 سال سے کم کر کے 65 سال مقرر کر دی گئی۔ اور اس کے بعد پھر ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں تبدیلی کی بھی بات کی گئی، جو جے سی پی کے ڈھانچے میں تبدیلی لائی گئی، اور اب اس میں شامل پارلیمانی کمیٹی کے اختیارات کو بھی بڑھا دیا گیا تاکہ تقرریوں میں پارلیمان کا کردار زیادہ ہو۔ کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے نمائندے شامل ہونے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آئینی بینچز کا قیام۔ اس ترمیم نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل کا میکنزم بھی وضع کیا، اس کو شامل کیا، جس کا مقصد آئینی معاملات میں فیصلوں کو تیز کرنا تھا۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں ناظرین کہ 26ویں آئینی ترمیم کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ نومبر 2025 میں اب زیر بحث آ رہی ہے۔ آج 4 نومبر 2025 ہے، جو تجاویز حکومتی وفد اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان مشاورت کے بعد سامنے آئی ہیں، جو کہ میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری نے اس کی تصدیق کی ہے، وہ تجاویز ابھی مسودے کی شکل میں ہیں اور ابھی وہ قانون نہیں بنی ہیں جب تک کہ پارلیمنٹ انہیں منظور نہ کر لے۔ جو مرکزی تجاویز ہیں، آئیے جو بلاول بھٹو نے جن کا اندیا دیا ہے ان پر بات کر لیتے ہیں۔ یہ تجاویز دکھائی یہ دیتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو منتقل کیے گئے اختیارات کو واپس وفاق کے حوالے کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تجویز کیا ہے جناب؟ سب سے پہلے ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، یعنی کہ آئینی عدالتوں کی تشکیل۔ سپریم کورٹ کی جو ایک آئینی تشریح کی طاقت تھی اس کو دکھائی یہ دے رہا ہے کہ ان سے لے کر خصوصی عدالتیں بنائی جائیں گی جو کہ ہوں گی ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹس، اور ان کا کام ہی یہ ہوگا کہ وہ آئین کی تشریح کریں۔ تو اب سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ آئین کی تشریح کرے جو کہ اس کے پاس تھا، یعنی کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم کیا جا رہا ہے، اور ایک اور کورٹ بنائی جا رہی ہے، عدالت بنائی جا رہی ہے جو کہ
کانسٹیٹیوشن کو، آئین کو، اس کی تشریح کا کام کرے گی۔ دوسرا معاملہ ایگزیکٹو مجسٹریٹس کا ہے۔ ایگزیکٹو مجسٹریٹس کا قیام یہ دراصل 18ویں ترمیم کے تحت یہ ختم کر دیے گئے تھے، پہلے ایگزیکٹو مجسٹریٹس ہوتے تھے۔ اس نظام کو اب واپس لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس نظام کو واپس لانے سے جو ایگزیکٹو ہے، انتظامیہ ہے، اس کو دوبارہ عدالتی طاقت مل جائے گی، اور وہ پھر عدالتی، آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں بھی مداخلت ہے ایک لحاظ سے عدالتی اس میں، لیکن ان کے پاس یہ جو عدالتی طاقت تھی یہ واپس آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ٹرانسفر آف ججز، ججوں کی تبدیلیاں جو ہیں، اس کی طاقت بھی تبدیل کی جا رہی ہے۔ ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں ان کو متعلقہ جج کی رضامندی کے بغیر منتقل کرنے، ان کی کوئی تبدیلی کرنے، ان کو ٹرانسفر کرنے کے اختیارات بھی دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیشنل فائنانس کمیشن، NFC ایوارڈ جسے کہا جاتا ہے، جس میں صوبائی حصے کی حفاظت تھی، اس کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ NFC کے تحت صوبائی حصے کو کم از کم 50% کی کو آئینی تحفظ پہلے حاصل تھا، اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو 50% کی ایک تھریشولڈ تھا، یہ جو ایک آئینی تحفظ تھا ان کو دیا ہوا، اس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ تحفظ 18ویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری کی بنیاد سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی دلچسپ تبدیلی جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس نے سب سے زیادہ کنٹروورسی کریٹ کی ہے، بہت زیادہ ڈیبیٹ سپارک کی ہے، وہ ہے آرٹیکل 243 میں ترمیم۔ یہ آرٹیکل کیا ہے؟ یہ آرٹیکل دراصل مسلح افواج کے جو کمانڈران ہیں ان سے متعلق ہے۔ یہ کیا، اس آرٹیکل میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو صدر مملکت ہیں وہ کمانڈر ان چیف ہوں گے تمام مسلح افواج کے، اور چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے نیول چیف ہو، چاہے ایئر چیف ہو، چاہے جوائنٹ چیف ہو، ان سب کی تقرریاں صدر کے حکم پر ہوتی ہیں، وزیر اعظم کی مشورہ دیتے ہیں، اور وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ رسمی سی چیز ہوتی ہے، اور صدر مملکت اس کو نافذ کر دیتے ہیں۔ تو جو CNC کمانڈر ان چیف کا ہوتا ہے وہ اس وقت صدر مملکت کے پاس ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو تجاویز ہیں یہ ہے کہ جناب اس میں تبدیلی لائی جائے، اور خبریں یہ بھی مل رہی کہ شاید فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئین میں شامل کرنا اس سے مقصود ہے، اور وہ زیر غور ہے، اور ناقدین کو یہ خدشہ ہے کہ جناب یہ فوج کو سویلین کنٹرول سے باہر کرنے کی ایک کوشش ہو شاید، اور جس سے کہ جمہوریت کے لیے مزید خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیم اور آبادی کے منصوبہ بندی جو ہے اس کو بھی وفاق سے واپس لینے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت یہ محکمے صوبوں کو منتقل کیے گئے تھے، اور انہیں وفاق کو اب واپس دینے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ صوبائی اختیارات اور جو ترقیاتی آزادی ہے اس کو کم کرنے کی یہ بھی ایک کوشش دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو تقرریاں ہیں اور وہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کو توڑنے کے لیے بھی ایک ترمیم اس میں شامل ہے، ایک نقطہ اس میں شامل ہے اس ترمیم میں۔ اس کے علاوہ ایک نقطہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے متعلق ہے۔ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو تقرری ہے اس کے طریقہ کار کو بدلنے کا اندیا دیتا ہے۔ ناقدین جو ہیں وہ اسی پہ کان ان کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جناب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ انتخابات کی غیر جانبداری پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، اور اگر خاص طور پر جو تقرری ہے اس کے عمل میں سیاسی اکثریت کی اس کے اگر ان کو تابع کر دیا گیا تو جناب یہ وہ تجاویز ہیں جو ابھی تک سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چہمگوئیاں تھیں۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ شاید صوبوں کو مزید فریگمنٹ کیا جائے گا، پنجاب کو 3 صوبوں میں، سرحد کو باقیوں میں، اور یہ ساری چیزیں، یہ بہت سی خبریں چل رہی تھیں، کہانیاں چل رہی تھیں، اور بھی بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی تھی، لیکن ابھی تک جو معاملات سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے۔ اچھا جناب، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کیا تجاویز ہیں جو کہ اس ترمیم میں پیش کی جانی ہیں، جو مسودے کا حصہ ہو سکتی ہیں، جو بلاول بھٹو کے ٹویٹ سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ لیکن اس ٹویٹ کے بعد سے 27ویں آئینی ترمیم پر حکومت کے حامی اور مخالف آئینی ماہرین، وکلاء اور صحافیوں کے تجزیے جاری ہیں، اور ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے، لوگ ہر کوئی اس پر اپنا اپنا 2 سینٹس دے رہا ہے۔ مخالفین دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب یہ تجاویز جو ہیں یہ 18ویں ترامیم کی صوبائی خود مختاری کی جو روح ہے اس کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں، اور جو صوبائی خود مختاری ہے اس کو ایک شدید خطرہ لاحق ہے، اور اگر یہ ترمیم منظور ہوتی ہے
تو اس کے ملک پر وہ کہتے ہیں کہ جی سنجیدہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جبکہ حکومت کے حامی حلقے انہیں نظام کی بہتری کی طرف ایک قدم قرار دیتے ہیں۔ ان پر اگر بات کر لیں، تھوڑا سا اس کا تجزیہ کر لیں، تو جو صوبائی خود مختاری کی کہانی ہے، این ایف سی میں صوبائی تحفظ کا خاتمہ اور اہم محکمے جو ہیں ان کو وفاق کے پاس واپس لانے سے لگتا یہ ہے کہ چاہے کے پی ہو، بلوچستان ہو اور سندھ ہو، ان جیسے صوبوں میں علاقائی عدم مساوات کا احساس اور بے چینی بڑھ سکتی ہے، اور وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اللہ اللہ کر کے آپ نے ہمیں اختیارات دیے تھے، اور ہمارے پاس یہ ایک اختیار تھا کہ ہم اپنے لوگوں کے معاملات کو، مسائل کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں، کیونکہ وفاق اسلام آباد میں بیٹھا ہے، ایک ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ لوکل لوگوں کے ایک صوبے میں کیا مسائل ہیں۔ تو صوبائی حکومت اس کو بہتر طور پر جانتی بھی ہے اور اس کو حل بھی کر سکتی ہے کہ کہاں پر فنڈز درکار ہیں، کس جگہ پر کس چیز کی ضرورت ہے، کس طرح کی پالیسی میکنگ ہونی چاہیے، کیونکہ لوگوں کا مزاج، ان کی ضروریات، اس وقت کے حالات، ان کو صوبائی حکومت بہتر سمجھتی ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، جبکہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ اور نقطۂ نظر رکھتی ہے۔ گزشتہ ہفتے مجھے اتفاق ہوا ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے کا، جس میں کہ وزیر اعظم پاکستان بھی موجود تھے، اور وہ یہ شکوہ کر رہے تھے کہ جناب یہ جو موجودہ این ایف سی ایوارڈ ہے، اس میں وفاق کے پاس کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ وہ بار بار اس بات پر زور دے رہے تھے کہ جناب میرے پاس بعض اوقات اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ میں اپنے ملازمین کو ان کی تنخواہیں دے سکوں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، میرے پاس کچھ پیسے ہی نہیں ہیں، میرے پاس کچھ نہیں بچتا، تو میں کیا پالیسی میکنگ کروں گا اور میں کیا ہی ملک کے اندر بہتری لا سکتا ہوں۔ تو اسی طرح جو حکومت کے حامی ہیں وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ جو وفاق کے لیے موجودہ این ایف سی کی تقسیم کے تحت فنڈ اویلیبل ہوتا ہے، وہ ملک چلانے کے لیے ناکافی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور نقطہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو پی ایف سی ہے، وہ جو پروونشل آگے پروونسز نے آگے اپنی وہ کرنا ہے، ڈویژن کرنی ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کیوں نہیں کیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے ثمرات جو ہیں، پیسے ہم دے تو دیتے ہیں آپ کو پروونسز کو، لیکن وہ آگے کیوں نہیں جاتے؟ لوکل باڈیز نہیں ہیں، آپ ان کو فنڈز نہیں منتقل کرتے، اگر پروونس کو دیتے ہیں تو پروونشل جو کیپٹل ہے وہ کھا جاتا ہے، تو پروونس بھی تو صرف پروونشل کیپٹل تو نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں تو پھر اصل معاملات تو لوکل باڈیز کو پتہ ہیں، پھر آپ وہ فنڈ ان تک پہنچائیں تاکہ یہ ثمرات مکمل طور پر لوگوں تک پہنچ سکیں۔ بہرحال یہ ایک بحث ہے جو کہ جاری ہے، دکھائی یہی دیتا ہے کہ اس سے صوبوں میں ایک عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ آپ کو اس کے ری ایکشنز آنے شروع ہو جائیں، اور جو چھوٹے صوبے ہیں وہ اس کے اوپر آپ کو احتجاج کرتے یا کم از کم گلہ کرتے اور شکوے کرتے دکھائی دیں گے۔ عدلیہ کی آزادی پر بات ہوتی ہے۔ ناقدین کی رائے یہ ہے جناب کہ آئینی عدالت اور ججوں کی تبدیلی سے متعلق شقیں جو ہیں، یہ عدلیہ کو ایگزیکٹو کے سیاسی کنٹرول میں لانے کی کوشش ہو سکتی ہے، جو 1973 کے آئین کی بنیادی خصوصیات کے خلاف ہے، جبکہ جو حکومت کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہے۔ آلریڈی بہت سے مقدمات ہیں جن کی پیروی نہیں ہوتی، جن کی سنوائی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائی جا رہی ہیں تاکہ جو کانسٹیٹیوشن کی تشریح کا کام ہے وہی کریں۔ اس سے آپ کو جلدی انصاف ملے گا، فوکسڈ ہوں گے لوگ، ان کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ جو بار بار کے معاملات ہوتے ہیں، جب کسی اس طرح کی آئینی تشریح میں عدالتیں پڑتی ہیں تو باقی کے مقدمات اس سے بہت سفر کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک سوچ ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کے فیصلے کریں، آپ ججز کی تقرریاں کر دیں، ان کے تبادلے کر دیں، کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا دیں۔ تو اس سے گمان غالب یہی ہے، ایک جو تاثر آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ شاید اگر اس کو استعمال کرنے والے کوشش کرنا چاہیں تو وہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے جمہوریت پر فرق پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد پارلیمانی نظام میں عدم توازن کا ایک خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب سے آئینی ماہرین نے آرٹیکل 243 کا نام سنا ہے تو ان کے اینٹیناز کھڑے ہو گئے ہیں، جس میں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو فوجی کمانڈ ہے اس کو اس کی تقرری کا اختیار صدر مملکت کے پاس ہوتا ہے، وہ کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں جو کہ وزیر اعظم کے مشورے پر ان کی تعیناتیاں کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بہت سی چہمگوئیاں ہیں، بہت سی باتیں ہیں، جیسے ایک خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو
صدر کی جگہ پر کمانڈر ان چیف بنا دیا جائے، اور اگر وہ کمانڈر ان چیف ہوں گے تو یہ تمام افواج جو ہیں، تمام مسلح افواج، یہ کمانڈر ان چیف کے انڈر ہوتی ہیں، تو وہ فیلڈ مارشل صاحب کے انڈر آ جائیں گی. اور یہ جتنی تقرریاں ہیں اس کے لیے آپ کو کسی بھی سیاسی سیٹ اپ سے توثیق کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی تقرری کرنی ہے، کسی کو آرمی چیف لگانا ہے، ایئر چیف لگانا ہے، نیول چیف لگانا ہے، جوائنٹ چیف لگانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ضرورت نہیں رہے گی کہ آپ صدر سے یا وزیر اعظم سے کوئی مشورہ کریں. آپ ڈائریکٹلی یہ چیز کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی ملازمت میں توسیع ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں، یہ بھی پھر پارلیمان کے، وزیر اعظم کے اور صدر کے دائرہ اختیار سے بات نکل جائے گی. اور اسی خوف اور خدشے کی وجہ سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب اس سے ایک عدم توازن کریٹ ہو سکتا ہے. دوسری جانب جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا، فیلڈ مارشل کے عہدے کو ہم صرف ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی CNC کی تبدیلی ہے یا کوئی اور اس طرح کا جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف فیلڈ مارشل کے عہدے کی اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں، اس کا نام بھی تاکہ بیچ میں آ جائے، اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں ہے. اب یہ تو جب پینڈوراز باکس کھلے گا تو تب پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. سیاسی طور پر اس ترمیم کی کامیابی کا، یہ جو 27ویں ترمیم ہے، اس کی کامیابی کا انحصار حکومتی اتحاد کی سیاسی جماعتوں پر اتفاق رائے پر ہے. بظاہر ان کے نمبرز پورے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی جہاں ان کو پہلے ضرورت پڑتی تھی، اب ان کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ سینٹ میں 2 سیٹیں بڑھ گئی ہیں. سینٹ میں ضرورت تھی، قومی اسمبلی میں تو ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں کیونکہ جو خصوصی نشستیں تھیں اس میں آلریڈی وہ ان کے پاس آ چکی ہیں. جس سپیڈ کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تھی، یعنی کہ وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے تیزی سے پاس ہونے والی ترمیم تھی، لگتا یہ ہے کہ 27ویں ترمیم بھی اس کو پاس ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ اگر یہ ترمیم پاس ہوئی تو یہ 1973 کے متفقہ آئین کے وفاقی اور پارلیمانی ڈھانچے میں ایک بڑی تبدیلی لا سکتی ہے، اور ان کی جانب سے اس پر احتجاج ہوگا، سوالات اٹھیں گے، صوبے سوال اٹھائیں گے، شکوے کریں گے، گلے کریں گے. لیکن کیا وہ اس ترمیم کو روک سکیں گے؟ بظاہر ایسا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ ان کے پاس پارلیمنٹ کے اندر یا باہر اس طرح کی طاقت مجھے کم از کم دکھائی نہیں دیتی. معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ قوانین کا اثر پورے معاشرے اور ملک پر ہوتا ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ. لیکن طاقتور اور اشرافیہ قوانین بناتے بھی ہیں، توڑتے بھی ہیں اور تبدیل بھی کرتے ہیں. ہر کوئی آئین اور قانون کو اپنے نظریے سے دیکھتا ہے، اپنے زاویے سے دیکھتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اپنے مفادات کے عدسے سے ان تمام چیزوں کو دیکھا کرتے ہیں. قوانین کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے یہ بات بھی دیکھنے کی ہوتی ہے. قانون ایک ہی ہوتا ہے، بعض لوگ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اسی ایک قانون کو. تو قانون کی ہمیشہ کہتے ہیں اٹ از آلویز انٹرپریٹیشن آف دا لا. اس کے برعکس جو مخالفین ہیں وہ یہ خبردار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ یہ تبدیلیاں کس طرح ملک کو متاثر کریں گی. اور حکومتی جو حلقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ایسا کچھ ہونے نہیں والا، یہ صرف آپ کو ڈرا رہے ہیں. یہ چیزیں ناگزیر تھیں یا ہم نے انتظامی بہتری کے لیے یہ فیصلے کیے ہیں. اب یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا کہ حقیقت ہے کیا، کیونکہ 6 تاریخ کو بلاول بھٹو نے بتایا ہے کہ ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہے، اس میں اس چیز کو ڈسکس کیا جائے گا. اور لگتا یہی ہے کہ ہو سکتا ہے اور کچھ دنوں کے اندر اندر یہ بل، یہ جو آپ کی 27ویں ترمیم ہے، یہ ٹیبل ہو اور دنوں میں یہ اپروو بھی ہو جائے. تو جب یہ بلی تھیلے سے باہر آئے گی، اگلا پروگرام اس وقت کر کے دیکھ لیں گے کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.